जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप में इल्म में है कि इमरान खान न्याजी को आज नैब ने जो है वो गिरफ़्तार किया है और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो वैसे तो उनके ख़िलाफ़ बीसियों दर्जनों केसेस हैं जिनमें करप्शन की और इंक्वायरीज जो हैं वो भी नैब के पास जो है वो इन प्रोग्रेस हैं। लेकिन ये गिरफ़्तारी जो है ये जो अल कादर ट्रस्ट के नाम से केस है उस हवाले से उस इंक्वायरी और उस मुकदमे में जो है वो की गई है। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून की रकम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिला में यूके में जो है वो पैसा पकड़ा गया और कानून के मुताबिक ये 190 मिलियन पाउंड जो कि तकरीबन कोई 60 अरब रुपए के लगभग रकम बनती है। ये रकम जो है वो कानून के मुताबिक ये पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी और ये रकम जो है ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वापस आनी थी। यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और इस रकम की कौमी ख़जाने में वापसी के लिए जो है वो इंतज़ामात से उसके मुतल्लिक़ बात की। बीच में इमरान खान का जो एक दलाल था जिसका नाम शहजाद अकबर था वो बीच में आया। उस दलाल ने अपनी दलाली की और एक सौदा जो है वो तय पाया जिसके नतीजे में एक अल कादर ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट के नाम पे जो है तकरीबन कोई यानी उस प्रॉपर्टी की मालियत जो है कोई 458 कनाल सहाबा में और 240 कनाल जो है वो बनी गाला में। ये प्रॉपर्टी जो है ये बाकायदा अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड हुई। आपके इल्म में होगा कि आज से कोई 7-8 माह पहले मैंने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम प्रॉपर्टी की तफसील, उनकी उस प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और बाकायदा उनके इंतकाल नंबर मैंने यहाँ पे आपकी खिदमत में पेश किए थे और साथ इमरान खान न्याजी को चैलेंज किया था कि तुम जवाब दो कि ये अल कादर ट्रस्ट जो है ये तुमने इस रिश्वत, इस करप्शन को जो है वो छुपाने के लिए जो है ये बनाया गया और उस ट्रस्ट के सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं। इमरान खान न्याजी उसका ट्रस्टी है और उसकी अहलिया मोहतरमा। उन 2 के अलावा और कोई तीसरा ट्रस्टी नहीं है। 240 कनाल जो बनी गाला में है वो फरा गोगी के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड है। ये टोटल प्रॉपर्टी जो है ये इसकी मालियत जो है वो तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए के लगभग है। ये 7 अरब रुपया जो है उसकी प्रॉपर्टी लेके और उसके अलावा 2 अरब रुपया शहजाद अकबर साहब ने अपनी दलाली का लिया और वो अलहदा से जो है वो 2 अरब रुपया लेके आजकल दुबई में और लंदन में जो है वो मौजें उड़ा रहे हैं। तो उसके बाद वो रकम जो थी उस रकम को कौमी ख़जाने में लाने की बजाय उस 60 अरब की रकम को जो है उसी प्रॉपर्टी टाइकून का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो है एडजस्ट करवा दिया गया, यानी उसकी रकम उसे ही जो है वो वापस लौटा दी गई। मैं तफसील में बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ ये बात
پاکستان کے عوام اور آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ یہ جو رقم ایک بیرون ملک سے یو کے سے ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے، یہ کس کی رقم ہے اور یہ کیوں آ رہی ہے، کوئی کسی نے جو ہے وہ نہیں پوچھا، اور وہ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گیا، اور بیچ میں سے 2 ارب روپیہ دلالی کا لے گیا، اور باقی جو ہے وہ 5 سے 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں یہ پی ٹی آئی کے تمام لیڈران سے جو اس وقت جو ہے وہ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی گرفتار ہو گئے. اب بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہیں، اور القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے، وہ بتائیں کہ اس کی ایک دمڑی بھی بتائیں، ایک پیسہ بتائیں کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی منی ٹرین جسے کہتے ہیں منی ٹرین بتائیں کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ ادا کی ہو. اسی طرح سے یہ رقم جو ہے یہ ہڑپ کی گئی، اور کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے. یہ بدبخت ٹولہ اور یہ بے شرم اور بدبخت انسان جس وقت یہ کرپشن کر رہا تھا، جس وقت یہ کیبنٹ کو دھوکہ دے رہا تھا ایک خط لہرا کے، اور یعنی کیبنٹ سے جو ہے وہ منظوری لی کہ جا کے شہزاد اکبر جو ہے وہ یو کے میں جا کے عدالت میں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہاں پہ بیان دے دے، اور وہ بیان دینے کے بعد جو ہے وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو جائیں، اور یہ رقم جو ہے وہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈال لیں. اس وقت جب یہ کرپشن کر رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ اپنے مخالفوں کے خلاف جو ہے کرپشن کے جھوٹے مقدمے بنا رہا تھا. یعنی کردار کا گھٹیا پن دیکھیں آپ، اور اس آدمی کی منافقت دیکھیں آپ، اس آدمی کی مکاری دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جس وقت وہ لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، لوگوں کے خلاف کرپشن کے جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا رہا تھا. یعنی کردار کا گھٹیا پن دیکھیں آپ، اور اس آدمی کی منافقت دیکھیں آپ، اس آدمی کی مکاری دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جس وقت وہ لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، لوگوں کے خلاف کرپشن کے جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے، خود اسی وقت جو ہے اس قسم کی گھٹیا کرپشن میں کہ قومی خزانے کو 60 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا کے خود 6 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اسی ملک میں اپنے جو ہے وہ نام لگوا رہا ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ گھٹیا اور گندا کردار ہے، جو کہ اس وقت ڈاکومنٹری طور پہ 2+2=4 رجسٹریاں موجود ہیں، انتقال موجود ہے، ایک پیسہ جو ہے وہ اس ادا نہیں کیا گیا، اور جس کمپنی نے، جس بندے نے، جس پراپرٹی ڈیولپر نے وہ زمین اس کے نام لگوائی ہے، اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 60 ارب روپے جو ہے وہ آ کے ایڈجسٹ ہوا ہے. جس نے بیچ میں دلالی کی ہے وہ شہزاد اکبر ہے، 2 ارب روپے اس نے وصول کیا، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ انگلینڈ میں جو ہے وہ بیٹھا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ یہ چوری کا پیسہ جب سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو رہا تھا تو کوئی پوچھ ہی لیتا کہ جی یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیوں ایڈجسٹ ہو رہا ہے، چلو کوئی عوام کا بھلا ہو جاتا اور یہ پیسہ جو ہے یہ قومی جو ہے وہ خزانے میں چلا جاتا. اور آج جو ہے وہ جب یہ گرفتار ہوئے ہیں تو آگے سے مزاحمت کی کوشش کی گئی ہے، اور جو وکلاء صاحبان تھے، مجھے افسوس ہے کہ وکلاء صاحبان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک قانونی عمل کے راستے میں رکاوٹ بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں. لیکن بہرحال جو وہاں پہ فورسز موجود تھیں، ان فورسز نے بڑے جو ہے وہ بیلنسڈ اور جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے یہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی. اس کے علاوہ جو
توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ثابت شدہ ہے. اس میں وہ جعلی رسید یعنی توشہ خانہ جو ہے اس میں بھی اسی وقت یہ چوری کر رہا تھا جب میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے تھے. جب ان کی خواتین کو میاں نواز شریف کی بیٹی کو مریم نواز کو جو ہے وہ جیل سے باپ کے سامنے جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ جیل لے جایا جا رہا تھا. نیب جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتاری کر رہا تھا. میاں شہباز شریف کی پوری فیملی کو ان کی بیٹیاں جو کہ بالکل جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے تھے. ان کی اہلیہ محترمہ کے خلاف جو ہے وہ اشتہاری جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ کارروائیاں جو ہے وہ ہو رہی تھی. اس وقت یہ بدبخت جو ہے یہ خود اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا. اور وہ جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں بھی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہیں. وہ ساری جو انہوں نے وہاں سے تحفے جو ہیں وہ چوری کیے. چوری کرنے کے بعد ان کو جعل سازی سے جو ہے بیرون ملک لے جایا گیا. وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ اونے پونے داموں میں جو ہے وہ بیچا گیا. اس کے بعد پھر وہ پیسہ جو ہے وہ کس طرح سے واپس آیا یا وہیں سے آگے چلا گیا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انٹیروگیشن میں جو ہے وہ آنے والی ہیں. اور وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ثابت ہیں. جعلی رسید بنائی گئی. وہ جعلی رسید جس دکان کی بنی تھی وہ دکان کا بھی سارا قصہ جو ہے وہ کھل چکا ہے. اور وہ دکاندار نے کہا اس نے کہا کہ نہ میں نے یہ گھڑی خریدی ہے نہ میں نے جو ہے وہ یہ رسید جو ہے وہ بنا کے دی ہے. تو یہ مین کیسز جو ہیں یہ کرپشن کے جو ہیں وہ اس وقت نیب کے پاس ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ان کے کیسز جو ہے وہ کرپشن سے متعلقہ فرح گوگی جو ہے فرح گوگی کا 12 ارب روپیہ تھرو بینکنگ چینل فرح گوگی نے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ منتقل کیا ہے. سارے پیسے جو ہیں وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے ہیں. اور فرح گوگی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی ایک فرد تھی. اس کی سیکورٹی کلیئر تھی. اس کا نام ایسے درج تھا کہ جیسے وہ فیملی ممبر ہو. اس کے آنے جانے میں جو ہے وہ کوئی اسے جو ہے وہ رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ اس کی جو ہے وہ کرپشن کا حال تھا. اور اب اس میں نیب جو ہے نیب نے انہیں باقاعدہ نوٹس کیا اور انہیں کہا کہ جی آپ کے خلاف یہ کرپشن کے الزامات ہیں. ڈاکومنٹری پروفس ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ثابت ہے. تو آپ آئیں اور آگے شامل تفتیش ہو. کیونکہ اگر یہ شامل تفتیش ہوتے تو کیونکہ یہ کیسز جو ہیں یہ ریفرنسز جو ہیں یہ بالکل یعنی ڈاکومنٹری طور کے اوپر جو ہے وہ ان کے پروف ہیں. اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی. لیکن ان کا پیش ہو کے ان الزامات کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری تھا. لیکن یہ پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے چیلنج کر دیا ان نوٹسز کو. وہ نوٹسز جو ہیں وہ چیلنج ہوئے ہائی کورٹ میں اور وہ چلتے رہے. اور بالآخر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو عمل ان اکارڈنس ود لا ہے اس سے نہیں روکا جا سکتا اور ان کو جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے. اپنا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شامل تفتیش ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. جس کے اوپر پھر نیب کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ لانا پڑی. اور اس کے بعد عدالت عالیہ نے جو ہے وہ نوٹس بھی لیا ہے. ہمیں اس بات کا کوئی گلہ نہیں ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے. نوٹس جو ہے وہ لیا جانا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو بے گناہ لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی جب روز شہزاد اکبر جو ہے وہ جھوٹی پریس کانفرنسز کر رہا تھا جب نیب کے چیئرمین کو ایک ویڈیو دکھا کے بلیک میل کر کے اسے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی طرز پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا. اسے یرغمال بنایا ہوا تھا. جھوٹے مقدمے درج ہوتے تھے. جب منسٹر جو ہیں وہ پہلے پریس کانفرنس کر کے بتاتے تھے کہ جی اب فلاں آدمی جو ہے وہ گرفتار ہوگا. ضمنیاں پڑھ کے جو ہے یہاں پریس کانفرنس میں جو ہے وہ سناتے تھے. جب لوگوں کے خلاف جو ہے وہ منشیات کے جھوٹے مقدمے ڈالے گئے اس وقت تو کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوا. اس وقت تو کسی عدالت نے یہ کہنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی کم از کم آئیں بتائیں کہ آپ نے یہ ہے وہ کن کیسز میں جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اس کیس کی
جو ہے وہ نوعیت کیا ہے، اور جب ججز نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پبلکلی کہا کہ جناب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، ہم سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ سزا دلائی جا رہی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی. لیکن بہرحال ان کے جوڈیشری کے ایکٹیو ہونے کی ہمیں خوشی ہے، افسوس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس مرحلے کے اوپر پھر ہمیں اپنی وہ محرومی یا وہ زیادتیاں جو ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور اس وقت انصاف کو ہمارے پکارے جانے کے آواز دینے کے باوجود بھی آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو یہ گرفتاری جو ہے یہ ان اکارڈنس ود لا ہوئی ہے. نیب جو ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، گورنمنٹ کا کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ نہ کنٹرول ہے، نہ کنٹرول ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو بطور وزیر داخلہ یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو کبھی کسی نیب کے آفیسر سے اور نہ ہی چیئرمین نیب سے نہ کبھی میری ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی میں نے اس کیس کے اوپر ان سے جو ہے بریفنگ لی ہے، اور نہ ہی میں نے ضمنیاں پڑھی ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ سنا سکتا. اب یہ کیونکہ یہ گرفتاری ہوئی ہے اور مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ کو اس بارے میں انفارمیشن دینی ہے، تو میں نے پھر فوری طور پہ اس کے متعلق معلوم کیا کہ یہ کس کیس میں اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایلیگیشنز آپ کے علم میں ہیں کہ وہ پہلے ہم ہی نے جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور ہم نے نیب تک بھی پہنچائی تھی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے، وہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس کی گرفتاری جو ہے عمل میں آئی ہے. صالح ظافر صاحب، رانا صاحب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے اور عمران خان کو گرفتاری کے وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کیس کے جو دوسرے لوگ ملوث ہیں، خاص طور پہ جو ٹرسٹی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ ان کی گرفتاری کب عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور دوسرا ایک تھوڑا سا لائٹر کویشچن ہے کہ خان صاحب بڑے خوش خوراک ہیں، کہ آپ ان کو گھر سے کھانے کی سہولت دیں گے اور ان کی خوراکی کا بھی بندوبست کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتقامی کارروائی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. یہ 60 ارب روپیہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو یہ 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے، یہ عمران خان نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے نام رجسٹرڈ ہے، رجسٹریاں موجود ہیں، انتقال موجود ہے، تو پھر یہ انتقامی کارروائی جو ہے وہ کیسے ہے؟ فرق گوگی کے نام 240 کنال، 458 کنال وہ ہے، اور 240 کنال بنی گالہ میں اس کے نام رجسٹرڈ ہے، انتقال ہے. یہ بتائے فرق گوگی کے اس نے پیسے کہاں سے لیے ہیں اور کس کو دیے ہیں؟ یہ خود بتائیں کہ 458 کنال اور اس کے اوپر جو یونیورسٹی بنی ہے وہ کس نے بنائی ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں، کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ جو کیے. یہ ایک کرپشن ہے، یہ ایسی کرپشن ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ کوئی زبانی کلامی الزام نہیں ہے. یہ اگر رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کا اگر یہ کہیں تو وہ صبح جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے، یہ ایک ثابت شدہ ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ کرپشن ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کردار کے لحاظ سے اتنا منافق اور مکار انسان ہے کہ جس وقت یہ خود یہ کرپشن کر رہا تھا اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ کرپشن کی گالیاں دے رہا تھا، لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، کرپشن کے خلاف جو ہے یہ لیکچر جھاڑ رہا تھا، اور خود جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا تھا. تو اس لیے یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ رول آف لا ہے، یہ میرٹ ہے. اور یہ جو باتیں ٹھیک ہے عدالت میں تو جو ہے وہ ثابت ہوں گی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو ان کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، یہ کوئی چیزیں جو جٹلانے والی نہیں ہیں. یہ آج تک اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دے سکا. باقی موقع پہ مزاحمت ضرور ہوئی ہے، لیکن مزاحمت کا سکیل کوئی اتنا نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی دھکے شکے کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو کوئی چوٹ لگتی یا کسی کو جو ہے وہ
تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. موقع کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. یہ بات قطعاً غلط ہے کہ وہاں پہ کسی کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور اس کے جو گن مینوں نے انہوں نے کو تھوڑا جو وہاں پہ دکن پیر کی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی وائلنس نہیں ہوئی. باقی گھر کا کھانا جو ہے یہ ان کو دینا یا نہ دینا یہ نیب کا کام ہے. ہماری طرف سے نیب کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو باقی جو آپ نے خوراک کی بات کی ہے تو خوراک اگر نیب والوں کے پاس ہوگی تو وہ ہم پہنچا دیں گے. یا پھر میرا خیال ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں وہ یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں. زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے وہ رکھا جائے. وہاں پہ ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور تفتیش بھی ہو جائے گی. جی رانا صاحب، سر آپ خود پولیٹیکل ورکر ہیں اور یہ گرفتاری ہوئی ہے، تو کیا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں جیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بریگیڈیئر احمد، وہ ابھی پاک فوج میں نہیں رہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے چیف کمشنر اسلام آباد جنہوں نے انتقال بھی کروایا، تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، جو دلہ تھا یا دلال تھا اس کو بھی واپس لائیں گے آپ؟ وہ دونوں چیزیں تھا. وہ دلال بھی تھا اور دلہ بھی تھا. دونوں اور 2 ارب روپے بھی جو ہے وہ لے گیا. اس کو بالکل واپس لایا جائے گا. اور نیب اگر اس کے متعلق جو ہے وہ تحرک کرے گی، گورنمنٹ اس کو پوری طرح سے اس پروسیس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی. اس کو جو ہے وہ واپس لایا جانا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انتقال کس نے کیا، دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک ٹاؤن کی جو یا کمپنی یا ڈیولپر جو ہے وہ اگر کسی کے نام پہ رجسٹری کراتا ہے تو جو بھی وہاں پہ سب رجسٹرار ہے یا وہاں پہ جو رجسٹری مقرر ہے تو انہوں نے تو اس کے نام کر ہی دینی ہے نا. اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو لیکن اس پورے عمل میں کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ اس نے کیبنٹ سے بھی فراڈ کیا. یہ ایسا فراڈی ہے کہ اس نے اپنی کیبنٹ سے فراڈ کیا اور وہ خط جو تھا اسے کھولا نہیں، اسے دکھایا نہیں، ویسے لہرا کے جو ہے وہ آگے نکل گیا. لیکن کیبنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ رسپانسیبل بنتی ہے اس بات کی. تو ان کو شامل تفتیش تو کیا جانا چاہیے. باقی اس میں پھر کسی کا کتنا قصور نکلتا ہے کتنا جو ہے وہ نہیں نکلتا. لیکن میں اس موقع پہ یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں اور اس بارے میں جو ہے وہ وفاق سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحبان اور گورنمنٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس بدبخت ٹولے کے لوگ اگر جو ہیں وہ اس گرفتاری پہ کسی قسم کی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے. اس بات کی قطعاً کوئی روڈ بلاک یا کوئی اس قسم کی حرکت اگر انہوں نے کی اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. یہاں پہ لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں. یہاں پہ اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ایک جھوٹے اور جو ہے وہ بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا. میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا. خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. مریم نواز کو جو ہے گرفتار کیا گیا. تو ہم نے جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کیا، عدالتوں میں اپنے موقف کو جو ہے وہ رکھا. تو ہم نے تو کوئی اس قسم کی جو ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اپنا سیاسی طور پہ جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو لہٰذا ہم لوگوں سے کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کریں. تو یہ قطعاً ان کو یہ حق نہیں پہنچتا. اور اگر ایسا تجاوز کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون پوری طاقت سے جو ہے وہ نافذ ہوگا. سر جوید حسین دنیا نیوز. سر 2 حصے ہیں میرے سوال کے کہ آج وہ یاد تازہ ہوئی جب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، شائنہ کیس میں بلایا گیا اور صاحب خان کیس میں گرفتار کیا گیا. اسی کی یاد تازہ ہوئی اور نیب نے گرفتاری ڈالی اور نیب اس وقت کالا قانون تھا، ابھی کالا قانون نہیں ہے. سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ کی چیئرمین نیب سے یا ڈیب کے معاملات میں عمل دخل نہیں ہے، آج جس طریقے سے رینجرز کے کمانڈوز نے عدالت کے شیشے توڑ کے یہ سارا پورا ایکشن کیا ہے، تو پھر نیب کیا رینجرز کو استعمال کر کے گرفتاری کرنے کا مجاز تھا؟ قانون کہتا ہے. اگر نہیں تو پھر یہ گرفتاری اور نیب کے پیچھے ہینڈلر کون ہے؟
آپ اگر اپنا سوال پہلے کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ پہلی تمہید باندھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ رینجرز جو ہے وہ مستقل طور پہ ڈپلائڈ ہیں. رینجرز جو ہیں وہ وزارت داخلہ کی فورس ہے، اور اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ ریڈ زون کے لیے اور پھر ہائی کورٹ کے لیے جو ہے وہ مستقل طور پہ جو ہے وہ ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے انڈر دی کمانڈ آف اسلام آباد پولیس اور آئی جی پولیس. تو آج جب نیب نے جو ہے وہ مدد چاہی کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں فورس دی جائے، تو وہ اسلام آباد پولیس نے اپنے ساتھ جو رینجرز ان کے ساتھ ڈپلائڈ ہوتے ہیں آلریڈی، اور ان کو ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اطراف بھی اور ریڈ زون میں بھی جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ معمول کے مطابق ڈپلوائے کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں مدد دی تاکہ گرفتاری جو ہے وہ کسی وائلنس یا کسی انسیڈنٹ کے جو ہے وہ بغیر عمل میں لائی جا سکے. اور یہ اسٹریٹجی جو ہے، اور رینجز نے اس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہاں پہ جو یہ بات کی جا رہی، کوئی ایز سچ وائلنس جو ہے وہ نہیں ہے. وہ شیشے وغیرہ جو ہے وہ ان کے گن مینوں نے اور وکلا نے جو وہاں پہ کوئی دکن پیل کی ہے تو اس وجہ سے ٹوٹے ہیں. رینجز کے نے شیشے نہیں توڑے، بلکہ انہوں نے صرف اس کو، بلکہ اگر یہ گرفتاری میں جس طرح سے ان کو وارنٹ دکھایا گیا اور انہیں کہا گیا، اور جس طرح سے یہ وہاں سے چلے تھے یہ بیان دے کے کہ جی میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، تو پھر تیار تو نہیں نکلے. یہ نہ تیاری ان کی ثابت ہی ہوئی ہے. وہاں پہ تو انہوں نے جو ہے وہ گرفتاری دینے سے انکاری تھے، تو جس پر پھر رینجرز کو جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا پڑا. نوید اکبر صاحب آئی ٹی وی. جوہر صاحب میں دو حصوں پر ہے. پہلا تو یہ کہ جس پراپرٹی ٹائکون کا آپ نے نام لیا اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اب تک، اور پھر فرح گوگی اور بشرا بی بی جو اس کیس میں کو اکیوزڈ ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا، اور فرح گوگی کو پاکستان واپس لانے کے لیے ایف آئی اے کب اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرے گا؟ ایک چیز یہ. اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو سلوک ہے ایک سابق وزیر اعظم سے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ عدلے کا بدلہ نظر آتا ہے، تو اس سلوک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے، سابقہ وزیر اعظم سے کیسا سلوک کچھ بہتر ہونا چاہیے؟ اور کچھ الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں جیسے شہزاد اکبر جیسے لوگ جو ہیں یقیناً ان کے بارے میں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. نہیں، معاملہ یہ نہیں، سن لیں نا، یہ الفاظ جو ہیں یہاں پہ تو سیاسی روایات تھی. یہاں پہ تو جب ہم نے جو ہے وہ اپنی سیاسی زندگی کا کالج سے یا باہر سے آغاز کیا تو اس وقت تو اپنی جماعت کے قائدین کی کیا، دوسری جماعت کے قائدین کی بھی جو ہے وہ عزت کی جاتی تھی، سیاسی رواداری ہوتی تھی، لوگ آپس میں ملتے تھے. یہ اوئے توئے کا کلچر اور یہ الفاظ جو ہیں یہ تو انہی کی پیداوار ہیں، اور انہوں نے ان الفاظ کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنے تکرار کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ 10 بار سنیں گے، برداشت کریں گے، 20 بار سنیں گے، پھر ایک بار آپ کو بھی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جرم میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس جرم کے جو مرکزی کردار ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ جو 60 ارب روپے کی ڈکیٹی ہوئی ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے، جو کہ ثابت ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. یہ عدالت میں کھڑا ہو کے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کیا ہے. یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ کوئی سٹانسز لے گا اور ان کے پیچھے چھپے گا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 60 ارب روپے کا میں نے ٹیکہ جو ہے وہ قومی خزانے کو نہیں لگایا. تو یہ 60 ارب روپے کا ٹیکہ اگر یہ وزیر اعظم نہ ہوتا لگ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو لگا ہی تب ہے کہ یہ وزیر اعظم تھا، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس نے 5 سے 7 ارب روپے کی پراپرٹی لی ہے. جو بیچ میں دلالی کر رہا تھا اس نے 2 ارب روپے جو ہے وہ علیحدہ لیے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بینیفیشری جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون ضرور ہے، لیکن جرم ان کا ہے. یعنی یہ جو جرم سرزد ہوا ہے، یہ جرم جو ہے یہ سرزد انہوں نے کیا ہے، اور اس جرم کو سرزد کرنے کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. بینیفیشری وہ ضرور ہے، بینیفیشری اس کی ان کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں کہ ان کے نام پہ جو ہے وہ زمین لگی ہے، اور بینیفیشری وہ پراپرٹی ٹائکون بھی ضرور ہے،
लेकिन इस जुर्म का मरकजी किरदार जो है वो इमरान खान न्याजी है, बल्कि वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान न्याजी हैं, क्योंकि अगर ये वज़ीर आज़म होता ये जुर्म हो ही नहीं सकता था। वापसी जी, अब नैब अगर इस बारे में तहर्रक करेगा तो ज़रूर जो गवर्नमेंट इस बारे में जो किरदार अदा कर सकती है वो करेगी। जिस तरह आप वीडियो की बात करें, जावेद साहब ने जिस तरह बात की उसमें रेंजर के जवान बाकायदा तौर पर स्टिक्स के साथ शीशे तोड़ रहे हैं, एक तो वाज़े नजर आया। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब थे व्हील चेयर पे आए, लेकिन हम देख रहे थे कि बड़ी तेजी से जैसे एक्टिव बंदा उसको पकड़ के लेके जा रहे हो, भागी जा रहे हैं साथ। तरीका ये नहीं हो सकता था कि व्हील चेयर समेत गिरफ्तार करें? तो व्हील चेयर की उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे फ्रॉड उसने किया हुआ व्हील चेयर। आप मुझे बताएं कि जितनी चोट इनको लगी थी इतनी देर में तो फ्रैक्चर जो है वो सही हो जाता है। ये तो फ्रॉड है इसका। वो व्हील चेयर पे बैठना, कभी जो है वो किस अंदाज से बात करना, वो कोई उसको व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो भाग जाने में कामयाब हो सकता होता तो भाग जाता आज भी। तो व्हील चेयर की उसको कोई ज़रूरत नहीं। जी, खान साहब को नैब ने गिरफ्तार किया है और वो नैब की तहवील में। उस्मान समा से सर ये बताइएगा कि 2 रोज कबल भी इमरान खान ने एक बयान दिया कि मुझे मेरी जान को खतरा है और फलां फलां साहब है इसमें इन्वॉल्व है, तो जो ये इदारों के खिलाफ बयान दे रहे हैं उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? देखें, इस बारे में मैं इसका प्रीवी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो है वो कह सकता हूँ कि मुझे अपनी पोजीशन के लिहाज से जितनी मेरी एक्सेस हो सकती है, इमरान खान जो है इस वक्त मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ अलाई है, और ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिल के पाकिस्तान के अदारों को नुकसान पहुंचाने पे ऊपर तुला हुआ है। और ना सिर्फ ये खुद बल्कि इसकी जमात के कुछ और लोग भी जो हैं वो ऐसी हरकतों में और ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं कि जो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आती हैं। और ये उसका जो बयान है ये भी उसी का जो है वो एक हिस्सा है। और इसका ये बयान जो इसने पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान की एजेंसीज के ख़िलाफ़ दिया है, ये इसका बयान जो है ये फरमाइशी बयान है। ये किसी तरफ से इसको कहा गया है कि तुम ये इस किस्म की जो है वो मुहिम जुई करो, इस किस्म के जो है वो बयानात को चलाओ, और ये बाकायदा सोशल मीडिया पे ये पूरी मुहिम जो है ये चला रहे हैं। और उसको अगर आप बगौर देखें आप उसको, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि इनकी इस मुहिम जोई के पीछे गैर मुल्की कौन कौन सी कुव्वतें और कौन कौन सी जो है वो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं जो कि इनसे इस बयानिए को और इस वारदात को जो है वो डलवाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसका ये बयान जो है ये बिल्कुल एक फरमाइशी बयान है। ये जो कहता है कि जी मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मेरे ख़िलाफ़ 2 कातलाना हमले हुए हैं। मैं आज भी इसे कहता हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी करवा लो, अपनी मर्ज़ी के इंक्वायरी ऑफिसर बिठा लो। जो नवीद बशीर है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी था और उसने जो है वो इसके ऊपर हमला किया। उसके ना को आगे है ना को पीछे है। ये जिन लोगों को नामजद कर रहा है मुझ समेत, अगर उसके पीछे को होता तो वो 3 दिन पहले 20,000 का जो है वो पिस्टल वजीराबाद से खरीदता। ये चीज़ें फैक्ट हैं, ये चीज़ें इंक्वायरी में आई है और पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है। JIT ने इंक्वायरी की है। आज तक कोई एक सबूत, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई एविडेंस, कोई ऑकुलर एविडेंस, कोई ज़बानी, कोई तहरीरी, कोई एविडेंस ये पेश कर सका है इस बारे में। सिर्फ ज़बानी कलामी झूठ बोल रहा है कि जी मुझे जो है वो कत्ल करने का जो है मंसूबा जो है वो बनाया गया है। तो ये सारी इसकी मक्कारी है और इसका ये सारा फ्रॉड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आखिरी सवाल अजहर फारूक साहब। ये चले इसके बाद आपका जी। ये बताया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट का ही इंतजाम क्यों किया गया? चीफ जस्टिस बड़े बरम है और वो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं मैंने तय कर जाना है। दूसरा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त तमाम रोड खुला हो चुके हैं। क्या ये रात नहीं था इंतजामिया को कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद इस तरह की बर्दाश्त करना होगा? देखें,
किसी जगह पे 30 बंदे बैठे हैं, किसी जगह पे 15 बंदे बैठे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और इनको वार्न किया गया है। अगर ये अपनी इस हरकत से बाज नहीं आएंगे तो बिल्कुल जो जहाँ से भी रास्ता किसी ने रोका है उसे जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उन्हें कहाँ से जो है वो गिरफ़्तार किया गया, देखें गिरफ़्तार करने के लिए जो अथॉरिटी होती है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो गिरफ़्तारी ऐसे अंदाज से करे और उस जगह पे करे जहाँ से जो है वो गिरफ़्तारी का इफ़ेक्टिव होना और उसके नतीजे में किसी नुकसान होने का एहतमाल जो है वो ना हो। इससे पहले जो ज़मान पाक पे जो अटैम्प्ट की गई थी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो कोई इतना ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं था और उस अटैम्प्ट को भी वाइजली जो है वो आर्टिकुलेट जो है वो किया जाना चाहिए था। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो नोटिस लिया है, तो मुलज़म का जो अथॉरिटी जिसके पास ये इख्तियार हो उसे हर जगह से उसे गिरफ़्तार करने का, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग में हो, चाहे वो जो है वो अपना घर पे हो, उसे गिरफ़्तार करने का वारंट अगर उनके पास है तो वो जो इख्तियार होता है। लेकिन अब इस नोटिस का तो मैं इस हसरत के साथ इसका जो है वो इज़हार ही कर सकता हूँ कि काश ये नोटिस जो हैं ये इस लाडले के अलावा किसी और के लिए भी हुए होते तो चलो आज हम कहते कि जी ठीक है ये नोटिस तो इसी तरह से होते हैं। जी उर्दू न्यूज़ जब से इमरान खान पर मुबैना तौर पर या वैसे कातिलाना हमला हुआ उसके बाद से वो कोशिश करते रहे, पीटीआई कोशिश करती रही कि उसकी एफआईआर दर्ज की जा सके और आपने जो इंटरव्यू भी मुझे दिया था उसमें कहा था कि सामने आएँ और आकर हम सारी डिटेल्स शेयर करें, एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। अभी तक एफआईआर दर्ज ना होने की वजूहात क्या हैं, एक बात। दूसरी बात, पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि नैब की जानिब से या किसी भी दूसरे इदारे की जानिब से उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जिस सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया है इमरान खान को। अगर नैब की जानिब से नोटिस जारी नहीं किया गया था तो इन्होंने चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस चीज़ को किया था? नैब को ही चैलेंज किया था ना। और उसके बाद बाकायदा जो है वो नैब को रोका भी गया था और उसके बाद उसकी समाअत हुई और समाअत के बाद जो है वो रिट इनकी जो है वो आपके इल्म में है, कोई मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते पहले जो है वो खारिज हुई है। बाकी जहाँ तक एफआईआर का तल्लक है, देखें एफआईआर जो है अगर वो कोई स्कैंडलस हो और कोई आदमी जो है वो एक बेबुनियाद एफआईआर जो है वो किसी के ख़िलाफ़ दर्ज करवाने की कोशिश करे, यानी मिसाल के तौर पे मैं या आप में से कोई अभी थाने चला जाए और वो जाके कहे किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ कि जी उसने जो है वो कत्ल कर दिया है, तो पुलिस पहले ये तो देखेगी ना कि कत्ल हुआ है, कोई वाक़या हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है। मामला ये है कि उस जुलूस में इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे, पुलिस के लोग शामिल थे, इनके अपने लोग शामिल थे। सैकड़ों लोगों के सामने एक आदमी ने जो है वो पिस्टल से फायर किया, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसे पकड़ लिया गया। पकड़ते ही जो है वो उसने जो अपनी जो इब्तदाई स्टेटमेंट दी वो सबके सामने है। तो ये जो है ये मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ और जो है वो फ़ौज के एक अफसर के ख़िलाफ़ कहता है जी मेरे कहने के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, और वो इस तरह से तो नहीं हो सकती थी। और दूसरी बात ये है कि चलें अगर पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज करने से, जबकि चीफ मिनिस्टर इसके अपने थे, इनकार किया या दर्ज नहीं हुई, आज एक आम आदमी की पुलिस अगर एफआईआर के अंदराज में उसे एक दिन लेट करे ना, वो दूसरे दिन जो है वो अदालत में चला जाता है 22A 22B के तहत कि जी मेरी एफआईआर नहीं दर्ज की। इसने कोई दरख्वास्त दी है किसी जगह पे? इसने कोई 22A 22B की जुरिस्डिक्शन जो है उसमें जो है वो इसने वो गया है ये? अगर ये जाता तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट इंक्वायरी का ऑर्डर करती और अगर उस इंक्वायरी के नतीजे में इसकी जो दरख्वास्त है उसमें कोई प्रेमा फशाई बादियों नज़र में सच्चाई पाई जाती थी कि एफआईआर दर्ज होता है। ये लोग जो है ये मास व सियासी बयानियाँ बनाने के, आप मुझे बताएं कि ये जो तशद्दुद की बातें कर रहे हैं जी फलां पे हुआ, फलां पे हुआ, फलां पे हुआ,
آج تک کسی کا میڈیکل ہوا ہے؟ آج تک کسی نے اپنا میڈیکل کروایا؟ یہ تشدد ہم پہ نہیں ہوتے رہے. ہمارے میڈیکل آج بھی موجود ہیں اور میڈیکل کے اوپر جو ہے وہ جو ہے انہوں نے کوئی ایف آئی آر کے لیے کوئی درخواست دی ہے؟ کسی تھانے میں درخواست دی ہے؟ کسی عدالت میں درخواست دی ہے؟ کوئی رٹ دائر کی ہے؟ کوئی نہیں. جب ان سے کہا گیا کہ جناب اپنا آپ میڈیکل تو کروائیں, آپ کے اوپر تشدد ہوا, وہ نہیں جی وہ تشدد ہمارے اوپر یہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے کپڑے جو ہے وہ اتارے گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کپڑے اتارنے کا جو ہے وہ میڈیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی جو ہے وہ کپڑے روز اتارتا بھی ہے, پہنتا بھی ہے. تو یہ انہوں نے ایک نیا تشدد نکال لیا کہ اس طرح کا بھی تشدد ہوتا ہے. جی 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 آخری سوال جی. سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے. جی. کیا 60 ارب روپے کی آپ بات کر رہے ہیں, پراپرٹی ٹائکون کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پیسے واپس قومی خزانے میں جمع کیے جائیں گے؟ وہ پیسے جو ہیں اس وقت جو مال مسروقہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے. میں اپیل کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ڈیمانڈ کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرایا گیا ہے, تو یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس اکاؤنٹ سے قومی خزانے میں جو ہے یہ واپس کرے اور اس سے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرائے اور اپنے پیمنٹ جو ہے وہ کرے. تھینک یو جی. سارے دو تشریف رکھیں جی. نہیں شیخ رشید نو کی میسج دینا ہے دسو اس کی منظوری وزیر اعظم نے دی گرفتاری؟ کس کی جی؟ یہ گرفتاری نہیں, نیب کی گرفتاری کرنے کے اختیار سے وزیر اعظم کا کیا تعلق؟ سارے دو Thank you. تشریف رکھیں. میڈم مریم رنگریز صاحب پریس کانفرنس کریں گی.